बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, जो कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कर रही है, वो आप सबके सामने है। हालात अच्छे नहीं हैं, उनका मार्च जारी है और वो इरादा रखते हैं कि वो इस्लामाबाद आएंगे। हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कल पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाक ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत अब रेंजर्स की सरबराही है, वहाँ पर रेंजर्स की सरबराही में पुलिस भी काम कर रही है। पुलिस के मुतअद्दिद जवान और चंद जो कुछ ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं। अगर इस साल में देखा जाए तो तकरीबन 8 से 9 शहादतें पुलिस के कांस्टेबल्स की हुई हैं, जिनमें से एएसआई भी हैं, शायद कोई सब इंस्पेक्टर भी हैं। पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बेचारी वो फोर्स है जिसको हमेशा रगड़ा लगता है, जो सबसे पहले खड़ी होती है और बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करती है। बहरहाल आज जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत पाकिस्तान का ताज़ा तरीन मौक़िफ़ वो है जो कि फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर अभी कुछ देर पहले हमारे सामने आ गया है वो ये है कि वाज़े कर चुके हैं कि जब तक कलअदम जमात के लोग सड़कें खाली नहीं करते और पुलिस को शहीद करने वाले मुजरिमों को इदारों के हवाले नहीं किया जाता, कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुहिब्बे वतन लोग इस एहतजाज से खुद को लाताल्लुक़ करें, अपने घरों को लौट जाएं और रियासत के खिलाफ दहशत गर्दी का हिस्सा ना बने। यानी हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान कलअदम TLP को दहशत गर्द तंजीम गर्दानती है और समझती है। ये बात दुरुस्त है। अगर हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान क्लैरिटी के साथ आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम भी हुकूमत पाकिस्तान ने ही जनरेट किया है, या प्रॉब्लम इनकी कन्फ्यूजन की वजह से सामने आया। वो क्यों? वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब एक अहम मनसब पर फायज़ हैं, लेकिन शेख रशीद साहब के इन बयानात को आप देखिए और ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर कन्फ्यूजन नहीं है, और अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो फिर आज ये हालात क्यों हैं, और अगर कन्फ्यूजन है तो उसका जिम्मेदार कौन है? शेख रशीद साहब इन मुतअद्दिद ओकेजन्स पर क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के रूल 11B के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया और ये समरी पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अभी काबीना को भेजी जा रही है। इनके किरदार की वजह से इनको TLP को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा और फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। ने उनको बैन नहीं किया हुआ और इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, हर जगह अपने निशान पे लड़ रहे हैं। तो ना हमने इधर किया हुआ है ना उधर किया हुआ है। इलेक्शन वो लड़ सकते हैं इंतखाबी निशान पे। हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए। कालअदम हमने किया हुआ है इसलिए लिखा जाता है। ना हमने इधर किया हुआ है ना हमने उधर किया हुआ है। आपने इधर या उधर जो भी किया हुआ है, लेकिन मुल्क का आज जो हाल है, रियासत पाकिस्तान जो सफ़र कर रही है, रियासत पाकिस्तान के शहरी जो सफ़र कर रहे हैं, GT रोड पे जो शहर मौजूद हैं, वहाँ के बासी जो सफ़र कर रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी फिर किसके खाते में आती है? जाहिर बात है, लोग सवाल तो हुकूमत से पूछेंगे। अब अगर उस जमात की डिसोल्यूशन की तरफ जाना था तो फवाद चौधरी साहब कल से कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 17 में जो लिखा है वो होगा। आर्टिकल 17 के अल्फाज बड़े क्लियर हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने ही रेफरेंस भेजना होता है सुप्रीम कोर्ट को, फेडरल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड करना होता है। अगर पिछले 6 महीनों के अंदर आप अपना जहन नहीं बना सके तो उसमें किसी का क्या कसूर है? जवाब हुकूमत से ही है और हुकूमत के पास ही हम चलते हैं। हमारे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। शिबली फराज साहब आप हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। ऑल्दो आपके क्रेडेंशियल्स, आप बड़े क्लियर हेडेड हैं कुछ चीज़ों के मामले में। मैं चाहूँगा ज़रा आपके ज़रा क्लियर जवाब ही सामने आए। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपका। मुल्क के मुमताज़ साफ़ी जनाब अंसार भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, एडिटर इन्वेस्टिगेशंस एंड द न्यूज़ के। अंसार भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। शिबली फराज साहब, सबसे पहले अब ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब, जारी बात है, यू हैव अ डिफरेंट मिनिस्ट्री, ही हैज़ अ डिफरेंट वन, बट यू सी देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, और वो टाइम एंड अगेन सामने आती रही है। जिम्मेदारी अगर आज हालात ख़राब हैं, वो कलअदम जमात है, वो मुल्क के हालात ख़राब करी उनकी तो है, लेकिन हुकूमत तो मौजूद है ना, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। सवाल तो आपसे होगा, किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखें, पहली बात तो इसका जवाब देने से पहले मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात भी है लेकिन इसमें थोड़े से मसाइल भी हैं। वो ये है कि हमारे मुल्क में, आप जितने भी इस्लामी मुल्क देख लें, हमारे मुल्क में जो मज़हब
کے بارے میں جو ایک سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے یا ایک لگاؤ، بے شک وہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں، ہم جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام آتا ہے تو ہمارے سارے مسلمان چاہے وہ اتنے مذہبی اس سے ان کا جھکاؤ نہ بھی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے تو ایک بڑا ہی ایک والہانہ عقیدت ہے۔ بالکل۔ اب اس صورتحال میں جب اس قسم کے حالات بنتے ہیں جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہ اگر کسی باہر کے ممالک میں کچھ ایسی باتیں ہوئی ہوں جس سے کہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھ پہنچتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتا ہے، ایک بے بسی کا ایک وہ ہوتا ہے، اور عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی ری ایکشن کرے گی ان دوسری حکومتوں کو، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے ہم اس طرح سے ہم نہ سمجھا سکے ہیں اور نہ ہم اس پہ کچھ عمل درآمد کر سکے ہیں کہ جو باہر کی دنیا، یعنی اپنے عوام کو میں وہ لوگ کہ دیکھیں اب کسی بھی ملک نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کے بارے میں ہمارا جو ری ایکشن ہوتا ہے، اور باقی بھی 52 مسلمان ملک ہیں، لیکن جو ہمارے ملک میں جو ری ایکشن ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ہوتا ہے۔ ہمیں اس پہ فخر بھی ہے کیونکہ ہماری جو مذہب سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایک مختلف قسم کی جذباتی قسم کی ایک لگاؤ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا ہم جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جان تک قربان کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسلمان، لیکن جب ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو اس میں ہم مکمل طور پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو تضاد ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ان کے بتائے ہوئے راستہ ہے، ان کی جو سیرت نبوی ہے، جو سنت رسول ہے، اس میں تو اس قسم کی واقعات کی، اس قسم کی ری ایکشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں شبلی فراز صاحب، بڑی اور بڑی اچھی سلجھی ہوئی بات ہے۔ حکمران، کیونکہ آپ حکمران جماعت ہیں، اب حکمران کا فرض یہ ہوتا ہے کہ اس نے امن بھی قائم کرنا ہے۔ جو ملک کے اندر حالات ہیں، اگر بدامنی ہے تو اس کی ذمہ داری حکمران پر آتی ہے۔ بالکل۔ میرا سوال آپ سے دوبارہ یہی ہے کہ اگر آج آپ کی پچھلے 6، 8، 10 مہینے کی کنفیوژن ہے اس حکومت کی، میں شاید اس کو ذرا میں جو تمہید ہے وہ ذرا شاید لمبی ہو گئی، لیکن میں یہ بیک گراؤنڈ دینا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ ان کی حکومت رہی ہو یا اور حکومتیں اس سے پہلے رہی ہوں، تو ایک بڑی ایک کشمکش ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ کی جو ریاست کی، جو حکومت کی جو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے اور امن کو امپلیمنٹ کرے اور امن کو ریسٹور کرے۔ اب یہ چونکہ میں نے جو آپ کو جس طرح بیک گراؤنڈ دیا ہے، ایسی صورتحال میں ہر حکومت ایک ایسی کشمکش میں آ جاتی ہے جس کو آپ کنفیوژن کہتے ہیں، کہ جو مذہب کے نام پہ جو سیاست ہوتی ہے یا مذہب کے نام پہ اگر کوئی وہ کرتا ہے، ایک احتجاج کرتا ہے، تو اس صورتحال میں کہاں لائن ڈرا کرنی ہے۔ حکومت اس وقت تک اس لائن کو بڑی فلیکسیبل رکھتی ہے جب تک کہ اس میں تشدد نہیں آتا، اس میں کوئی ایک ایسا عنصر نہیں ہوتا جس میں کہ لا اینڈ آرڈر، لوگوں کی جان، اور چاہے وہ ظاہر ہے اگر وہ پولیس کا آفیسر ہے، چاہے وہ آرمی کا آفیسر ہے، چاہے وہ رینجر کا ہے، چاہے کوئی بھی سویلین ہے، اس کو اس کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جب وہ لائن کراس ہو جاتی ہے، جو کہ اس صورت میں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ جو ہے جو کہ حکومت کا ایک جو مین اس کا جو وہ ہے ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ قانون کو ریسٹور کرنا، وہ جو ہے تو عمل، جب اس پہ عمل کرتے اس میں ظاہر ہے کہ پھر مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسی صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، وہی ہے نا، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ تو ایسے حالات میں چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز ہوں، چاہے وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتی ہوں، یہ شعر تو شاید ایسر اقبال صاحب آپ کی حکومت کو بھی سنا سکتے ہیں آپ۔ چونکہ میرے والد صاحب کا اس لیے میرا خیال ہے زیادہ میرا رہی نہیں، وہ بالکل آپ کا بنتا ہے، لیکن ہم سب ان کے فالوور ہیں، یہ شعر تو شاید سنائیں گے آپ۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز اس میں یہ ہوا ہے کہ ماضی میں ہم نے ہمیشہ ہمارا
سر بات بالکل ٹھیک ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. تو آپ مجھے سوال بتائیں, آپ نے کہا نا کہ کیا کنفیوژن ہے. سر میری بات سنیں, میں کنفیوژن اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اس کو مزید سمپلیفائی کر دیتا ہوں, میں احسن اقبال صاحب کے پاس پہ جانا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے, میں کنفیوژن بار بار کیوں کہہ رہا ہوں. آج وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں ان کے تمام مطالبے ناجائز ہیں, اور یہ اس طرح کے فرانس کے سفیر والی بات, اٹس ایبسولوٹ نان سینس, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی حکومت 16 نومبر 2020 کو ایک معاہدہ کرتی ہے جس کے اندر یہ سطر لکھی گئی ہے, حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. اگلا معاہدہ ہوتا ہے 2021 میں, جس میں اس کے نکات رکھے جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے پارلیمان میں فرانس کے جو سفیر ہے اس کا معاملہ لے کے جائے گی. اگر یہ مطالبات آج غلط ہیں تو یہ تو سال ڈیڑھ پہلے بھی غلط تھے, آپ اس وقت سٹانس لیتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ there has been a confusion, the government must acknowledge it. No, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں with due respect, بات یہ کنفیوژن کی نہیں ہے. میں نے جو آپ کو اتنی لمبی تمہید دی ہے کہ یہ دیکھیں, یہ فیصلے گرے اینڈ وائٹ میں, یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتے ہیں, گرے ایریاز آج ہو گئے نا سر. نہیں, ایک سچویشن کمز ٹو اے پرٹیکولر پوائنٹ جہاں پہ کہ وہ گرے ایریا چھوڑ کے بلیک اینڈ وائٹ میں ہو جاتا ہے. کیا ہے سر, پولیس والے زخمی ہوئے, شہید ہوئے, ریاست کی ریٹ چیلنج ہوئی ایوری ٹائم, ایون احسن اقبال صاحب کے وقت میں بھی. تو آپ نہیں میری بات سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری سچویشن جس میں کہ اس مادے کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, جی دیکھیں ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس قسم کی فورسز کے ساتھ جو کہ جس میں کہ جنونیت ہو, جس میں کہ ایک ایسی وہ کیفیت ہو جس میں کہ ریزن لاجک اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, تو آپ بعض اوقات ایسی اس کو وہ کرتے ہیں, پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں, آپ اس کو ذرا ٹول دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. ٹھیک ہے, پھر آپ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں اس ملک کے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی یا پرائم منسٹر کے اس پہ کوئی صحت کے اثر پڑتا ہے کہ فرانس کا سفیر باہر بھیج دیا جائے نہ بھیج دیا جائے؟ دیکھیں یہ ملک کی بات ہے سر, آپ گلوبل ایگزسٹنس کا حصہ ہے نا, آپ فرانس کے سفیر کو نہیں بھیج سکتے. میری آپ سے پتہ کیا ریکویسٹ ہے, میری آپ سے کیا ریکویسٹ ہے, اس قسم کے حالات میں جس میں کہ ہم ہیں, ہمارے سردی حالات دیکھ لیں آپ, انٹرنیشنل حالات دیکھ لیں, کووڈ, پوسٹ کووڈ, مہنگائی, یہ ساری ایشوز ہیں ہمارے, بڑے سیریس قسم کے ہیں. ایسی سچویشن میں میرا جو ایکسپیکٹیشن ہوگی, چاہے وہ اپوزیشن پارٹی ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے میری اس بات سے اتفاق نہ کریں, لیکن میڈیا سے, اپوزیشن پارٹی سے میرا یہ ریکویسٹ ہوگی, پاکستانی عوام سے, کہ دیکھیں ان چیلنجز میں ہم اپنے لیے زندگی کو مزید مشکل نہیں بنا سکتے. حکومت کے ایک اینڈ میں, جس طرح میں نے کہا نا, جب وہ لائنز کراس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں پھر فرض بن جاتا ہے حکومت پہ کہ وہ ایک امفیٹک فیصلہ کرے, ٹھیک ہے, اور اس پہ ایکشن کرے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں میڈیا سے بھی اور اپوزیشن سے. احسن اقبال صاحب, آپ سر تنقید نہ کیجیے گا حکومت پہ آج کے حالات پہ. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج تو اپوزیشن بہت ہی ذمہ داری کا کردار ادا کر رہی ہے. جن حالات میں ہم نے صورتحال کا سامنا کیا تھا وہ یہ حالات تھے, میں تو اس وقت بالکل گرداب کے بیچ میں تھا نا, آج تو باہر سے دیکھ رہا ہوں. یہ پہلا بدقسمت معاہدہ ہی کہوں ریاست پاکستان کا, آپ انٹیریئر منسٹر تھے. اس میں صورتحال یہ تھی کہ تمام ٹی وی چینل رننگ کمنٹری کر رہے تھے اس پورے ایپیسوڈ کی اور دھرنے کی. ہم نے کچھ کو ریکویسٹ بھی کی, کچھ نے کم کی, لیکن چند ایسے چینلز تھے کہ جب وہاں انٹرنیٹ بند کی گئی تو انہوں نے اپنی سیٹلائٹ وین جو ہے وہ پل کے اوپر کھڑی کر دی تاکہ ان کو وہ چیز دستیاب رہے. تو وہ ایک ایسی انوائرمنٹ تھی. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ اس دھرنے کے اندر خود شریک تھی. آج کے جو فارن منسٹر ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب, یہ خود شرکاء کے درمیان بیٹھے, ان کی تصاویر آج ہیں. عمران خان صاحب نے, شیخ رشید صاحب نے, دیگر ان کے پارٹی کے لوگوں نے ویڈیوز کے پیغامات دیے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہمارے لوگوں کا یہ خواہش تھی کہ اس دھرنے میں وہ تو بلکہ انسائٹ کر رہے تھے کہ حملہ کریں. اور انہی کے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کے بیانات تھے جو مقامی نارووال کے تھے, جس کے ابھارنے کے اوپر میرے اوپر بھی پھر حملہ ہوا. آپ نے تو بھگتا ہے. جی, تو آج ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے. پاکستان کی اپوزیشن تو اس صورتحال کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے, میں اس کو حکومت کی ناکامی کہوں, حکومت کی نااہلی کہوں, یا حکومت کی نالائکی کہوں, یا تینوں کہوں. دیکھیے, یہ واقعہ ایک دم نہیں پیدا ہوا. سب سے پہلے جیسے آپ نے ابھی معاہدے کا بتایا کہ نومبر کے اندر انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ ایک معاہدے پہ دستخط کیے, اس کے اوپر ان کے وزراء نے دستخط کیے, اور انہوں نے کہا
کہ ہم فرانس کے سفیر کو 2 ماہ کے اندر یا 17 فروری تک نکالیں گے، لفظ نکالیں گے، ملک بدر کریں گے. اچھا بھئی اگر آپ نے یہ معاہدہ کیا کہ آپ نے فورن آفس سے اجازت لی یا پوچھا کہ یہ ہمارے لیے سفارتی طور پہ ممکن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے کیا سیکیورٹی کے اداروں سے اس کے اوپر رضامندی لی یا کس نے کیا؟ اب آ کے 2 وزراء کا معاہدہ ہے اور آپ کے وزراء ہی کہتے ہیں جی وزیر اعظم کو علم ہی نہیں تھا. ہاں وہ سینیٹر واڈا صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کو اس معاہدے کا علم نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم خود اکنالج کر چکے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس کی اونرشپ بھی لی. اچھا پھر اگر آپ نے ان سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو زیر بحث لانا ہے، تو آپ اس معاہدے کے بعد ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد معاہدہ لے آتے، ریزولوشن اسمبلی میں ڈسکس کرا لیتے. پھر آپ نے انتظار کیا غالباً اپریل میں قلعدم قرار دیا اور ایک اناؤنس بھی کیا کہ ہم انہیں ڈیزالو کرنے بھی جا رہے ہیں. پھر آپ نے ان کو اس معاہدے کے خلاف احتجاج کا موقع دیا، پھر وائلنس ہوا، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک موشن صرف داخل کرا کے اجلاس برخاست کر دیا اور کہا جی معاہدہ فلفل ہو گیا. تو اگر یہی معاہدہ فلفل ہونا تھا تو یہ کام تو دسمبر، جنوری، فروری میں بھی ہو سکتا تھا. آج شبلی صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میڈیا سے بھی اور آپ سے بھی کہ نیشنل یونٹی کا مظاہرہ کیا جائے. سینسٹیو حالات ہیں، ملک اور بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، تو لہٰذا کیڑے نہ نکالے جائیں. نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیڑے ہم نہیں نکال رہے. اگر آپ اپنی نااہلی کو نہیں تسلیم کریں گے اور معاملات کو اسی طرح چلائیں گے تو اس سے بڑے بحران میں ملک کو پھینک دیں گے. پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپریل میں کہا جی ہم سپریم کورٹ کے اندر ریفرنس فائل کریں گے، آج 6 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے تو کچھ نہیں کیا. اب آپ گلا کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ جی آپ انہیں الیکشن کیوں لڑنے دے رہے ہیں. وہ آرٹیکل 17 بڑا کلیئر ہے سر، وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے، جو کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ معاہدے کریں گے، ان معاہدوں کو حکومت کے وزراء دستخط کریں گے، تو دوسرا فریق تو حق بجانب ہوگا نا، وہ کہے گا جی میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں فلفل کیا. بٹ اس کا جواب شبلی فراز صاحب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تھوڑا سا طول دیتے ہیں معاملے کو کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. سٹیجز ہوتی ہیں معاملات کی، وہ اس کو شاید حکومت ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے. ان کا ڈیفینس اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جھوٹے معاہدے کیے، آپ نے کبھی ان پر عمل درآمد نہیں کرنا تھا، آپ نے ٹائم بائی کیا ہے. دیکھیے اس سے بھی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. میرا خیال ہے کہ اس میں جو چیز مسنگ ہے کہ حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان نہیں تھا. اب اگر اپریل کے اندر یہ معاملہ ڈیفیوز ہو گیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس کے بعد کوئی کاؤنٹر نیریٹو لے کر آتے، علماء کرام کو اکٹھا کرتے، بیچ میں علماء کرام کی ٹیمیں بناتے، اس کے ذریعے اس معاملے کو ڈیفیوز کرتے تاکہ دوبارہ یہ ہمیں صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. آج آپ دیکھیے کتنا بدنصیب دن ہے پاکستان میں کہ دونوں طرف، ایک طرف شہری ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر مار رہے ہیں، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز ہے، پولیس ہے، وہ بھی نعرہ تکبیر مار رہی ہے، اور ایک دوسرے کو. فیصل واڈا صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا بعد میں. انہوں نے کہا کہ امام کعبہ کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اس طرح معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. ایک بات جو کہ انصار بھائی صاحب سے بھی میں پوچھوں گا، لیکن شبلی صاحب مجھے بریفلی جواب. احسن اقبال صاحب کے وقت جو TLP تھی، آج وہ دہشت گرد تنظیم ہے حکومت کی نظر میں، آپ کو لگ رہا ہے؟ وہ اپریل میں بھی آپ کو لگ رہا تھا کیونکہ آپ نے سعد رضوی صاحب کو جب تحویل میں لیا تو 14 تاریخ سے 12 یا 13 تاریخ کو ان کو تحویل میں لے لیا تھا آپ نے. اس وقت بھی حکومت نے جب نوٹیفیکیشن کیا تو اس نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہے. تو ان کے وقت اور تھی TLP اور آپ کے وقت اور ہے. نہیں دیکھیں، میں تو جس طرح میں نے کہا کہ میں اس سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں یا اس میں نہیں جانا چاہتا کہ بٹ یو یوز دیٹ سیاسی پوائنٹ سکورنگ وین دے ور ان دی گورنمنٹ. نہیں، میں آپ کو، ہاں یہ اچھا کہ آپ نے یاد دلا دی، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور میں مطلب ہے کہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس لیڈرشپ کے ارد گرد میں موجود ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہمارے جو لیڈر ہیں. پرائم منسٹر سے میں نے خود سنا ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ یار اس پہ تم لوگوں نے بالکل کوئی بیان بازی نہیں کرنی ہے، تم نے کوئی اس پہ وہ نہیں کرنا ہے. بڑی کلیئرلی مجھے یہ بات یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے، مجھے اوروں کا نہیں پتا، ہم جتنے بھی لوگ تھے، اور میسیج انہوں کا یہی تھا کہ یار جب یہ وہ تھا، بیکاز دیکھیں یہ چیز جو ہے نا، جس طرح بھی میں کہہ رہا ہوں، فار ایگزامپل آپ کے وقت میں یہ ہوا تھا نا، آپ کو تو فیض آباد والا سچویشن آپ کو پتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس سے نہ پارٹی کا کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی نظریے سے تعلق ہے.
ہمارا تو نظریہ کامن ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ ادھر بھی نعرہ تکبیر اور ادھر بھی نعرہ تکبیر. بھائی یہ ایشو ہے ہی نہیں. جب پوری پاکستان آپ کا پرائم منسٹر جو کہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے خصوصاً اتنے مدلل اتنے امفیٹک طریقے سے ایک پوزیشن لیتا ہے, وہ بیسیکلی اپروچ کی بات ہے نا کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح کے ان کا ایک مذہبی جھکاؤ ہے, اور اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر ہم نے کیا کرنا ہے, سر چلے میں یہ تو ہم اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. بات انڈورس کرتا ہوں, وزیر اعظم نے بالکل اس کے حوالے سے بڑا اچھا سٹانس لیا ہے. آپ نے اس وقت یہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا لیٹر ہے, پرائم منسٹر کی ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس وقت عباسی صاحب تھے پرائم منسٹر اور احسن اقبال صاحب تھے, ان کا استعفیٰ طلب کیا تھا, استعفے مانگے تھے. یہ آپ کے انٹیریئر منسٹر کا اور آپ کی حکومت کے شاید پی ایم کا ہی مانگ لیں, خیر انہوں نے مانگا نہیں ابھی تک, کہ مس ہینڈل کیا. آپ نے بھی کہا انہوں نے مس ہینڈل کیا تھا 2017 میں, یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نالائکی ہے, مس ہینڈل کی ہے. آج یہ حق بجانب ہے یہ کہنے پر؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر میں احسن اقبال صاحب سے ایک اپوزیشن کا نمائندہ ہوتے ہوئے اگر میں ان سے پوچھوں, بیکاز یا تو یہ کہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, ہاں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس میں پھر ہم مختلف گفتگو کر سکتے ہیں. میرے سے سوال یہ ہوگا, میرا انصار عباسی صاحب جن کو میں بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے میرا یہ سوال ہوگا کہ دیکھیں یہ اب ایک مسئلہ ہے سامنے ہے, اس میں ہم اگر کہ جی آپ نے غلطی کی یہ ہمیں کہیں آپ نااہل ہیں, وہ کہیں کہ یہ ہیں, مسئلہ تو ادھر ہے نا, بالکل مسئلہ پاکستان کا ہے نا. سر آپ نے بہت اچھی بات کی, لیٹ می آسک تو سیم کوسچن پوچھیں کہ یہ کیا سلوشن دیتے ہیں. اچھا انصار بھائی صاحب, آپ کو کیا شبلی صاحب نے بھی کہا ہے, ذرا بتا دیجئے اس حوالے سے, کیا سوال کرنا حکومت وقت سے اگر میں کر رہا ہوں یا چلے میڈیا میں کوئی کر رہا ہے یا چلے اپوزیشن بھی کرتی ہے, یہ غلط ہے؟ ابھی یہ تمام چیزیں پسے پوچھ ڈال دینی چاہیے. دیکھیں ایک بات تو یہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں گورنمنٹس میں ظاہر یہ ہوا, اور یہ بڑا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے ہینڈل کرنے کے لیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے, بے شک وہ نون لیگ کی تھی یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. جرنلسٹ کے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے سر. ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے, لیکن مجھے اپنے ویسے میڈیا سے گلا ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم اس قسم کی کوریج دیتے ہیں, اور اس قسم کی مطلب ہے کہ مجھے لال مسجد کا مثال, اور ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیم آپ نے ڈکلیئر کر دیا, پروسکرائب آرگنائزیشن, اور بس اب ان کے اوپر آپ حملہ کر دیں. اس کے کنسیکوینسز بڑے سیریس ہوتے ہیں. لال مسجد کا آپ کو یاد ہے کہ جی حملہ کر دو حملہ کر دو حملہ کر دو, جب حملہ کر دیا میڈیا نے بڑا زور لگایا, پھر ہمارے وہی لوگ مارے گئے مار دیا. دیکھیں ایک تو پہلے ایک ریئلٹی ہے, یہ جو پروسکرائب آرگنائزیشن ہے ٹی ایل پی, دس از دا 3rd لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پنجاب, یہ بات فیکٹ ہے. دے ہیو اے ہیوج فالوئنگ, 22-23 لاکھ ووٹ. اچھا ہیوج فالوئنگ. پھر جو ایشو ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے. بالکل ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو اس میں تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث دیکھیں کہ رستے سے آپ نے پتھر ہٹانے ہیں, کانٹے ہٹانے ہیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی کو بھی, اچھا کعبۃ اللہ کی حرمت کا حوالہ دیا, اور پھر ایک مومن کی جان اور مال کی حرمت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا. مطلب کیا ہے, دیکھیں ان کے ٹی ایل پی کی بات کہ جو ان کا فرض کریں کہ ایک نظریہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق, اس کے لیے کسی کو کوئی, میں آپ کو بتاؤں, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, بلکہ اس کے لیے سب کی ہر طرف سے انڈورسمنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ایک تو بات یہ کہ جو طریقہ کار ہے اس سے اختلاف ہے مجھے. دیکھیں تکلیف لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت کے لیے کسی ایک دم سے, بیکاز کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑی پرانی چلی آ رہی ہوتی ہیں, اور میں ابھی جو ہم وقفے میں بات کر رہے تھے, میں کہتا ہوں ریاست کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے, اور انفارچونیٹلی وہ کام ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو تعلیمات ہیں قرآن کی ہیں کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے کہ جو ظاہر رول ماڈل ہیں پوری دنیا کے لیے, مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہیں کہ کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے. تو اگر وہ چیزیں ہم کریں اور ہم کر رہے ہوتے, انفارچونیٹلی ہمارا اسٹیٹ کے فیلیئرز کی وجہ سے یہاں پہ اسلام کی اپنی انٹرپریٹیشنز آ جاتی ہیں. ہمارے ملک میں ہیں ظاہر ہے, ایک ہی سیکٹر میں اسلام آباد میں یا ایک ہی محلے میں آپ کو دیوبندیوں کی الگ مسجد ملے گی, بریلویوں کی الگ ملے گی, اہل حدیث کی الگ ملے گی, اور اہل تشیع کی الگ ملے گی. جبکہ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو صرف ایک پہچان ملتی ہے مسلم, کہ آپ مسلمان ہیں, اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے. تو وہ اسٹیٹ کے فیلیئرز اپنی جگہ, لیکن میں یہ کہتا ہوں ایک تو اس ایشو کے اوپر میڈیا کو
اپوزیشن کو یہ انہوں نے جو مرضی کیا اپنے دور میں، پی ٹی آئی نے جب ان کے ساتھ مسئلہ تھا، اس مسئلے کو جو کہتے ہیں نا کہ فیولنگ دا فائر والی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھنڈے طریقے سے ابھی بھی کوشش کریں مسئلہ حل ہو. اور جو احسن صاحب نے کہا نا، میں کہتا ہوں ابھی بھی دیر نہیں ہے. علماء جو ہیں نا، جو ہمارے ٹاپ ریلیجس اسکالرز ہیں پاکستان کے، ان کو انوالو کیا جانا چاہیے اور ان کو پابند بنایا جائے، دونوں سائڈز کو، حکومت کو بھی اور ٹی ایل پی کو بھی، کہ آپ ان کی بات سنیں. میں آپ کو بتاؤں اگر یہ انصار بھائی صاحب، اگر وہ ان کا مطالبہ اگر یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، یا اب ان کا آج کا جو ان کے ٹکٹس چل رہے تھے جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے شیئر بھی کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالا جائے. کل شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو ملک میں ہے ہی نہیں. یہ بھی نہیں انہیں کہنا چاہیے تھا، بیکاز اٹس وی آر سوورن کنٹری، کچھ چیزوں کے اوپر آپ کو لائن ڈرا کرنی چاہیے. مفتی منیب الرحمان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے، جنگ میں بیک پیج پہ چھپی ہے، اس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا کوئی بھی پروویژن نہیں تھی. وہ ڈسکس ہے کہ جی پارلیمنٹ میں لے جا کے ڈسکس کریں گے آپ. سر ایک معاہدے میں تو لکھا ہوا ہے نا، وہ 16 نومبر 2020 والے معاہدے میں وہ ہے کہ آپ لے کے جائیں گے، وہ کہ جی آپ لے کے جائیں گے وہاں پہ، دین لیٹ دا پارلیمنٹ ڈیسائیڈ. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، رنج کی بات یہ ہے کہ یہ جو کیریکیچر اور گستاخی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہو رہے ہیں فرانس میں، بالکل نیدرلینڈ یا یورپ ویسٹ جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی ناحق خون بہایا جاتا ہے، بے شک وہ ہمارا لا انفورسنگ ایجنسی کا کوئی شخص ہو یا پروٹیسٹرز میں سے ہو. اور یہ بار بار پاکستان میں ہوتا رہا. پھر اچھا لوگوں کی پراپرٹیز بھی جلتی ہیں، سرکاری نجی ساری املاک کو نقصان پہنچا. مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک تو وہ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں اس لحاظ سے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہرٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، اس سے وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے آگ لگائی اور یہ آگ لگا رہے ہیں، مطلب ہم نے ان کو ان کے دل میں آگ لگائی، اور یہ مطلب اپنے ہی مال، اپنے ہی پراپرٹی اور اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. سر بالکل. سو واٹ میڈیا نیڈس ٹو ڈو، میں آپ کو بتاؤں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ہمیں یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے، دیکھیں ایم کیو ایم کیا کچھ نہیں کرتی رہی، مین اسٹریمنگ ہوئی ان کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ جو ان کی ٹیررزم والی بات تھی وہ ختم ہوئی. اسی لحاظ سے اگر اس طرح کی چیز ہے تو ہمیں گرے کو جو ہے نا وہ وائٹ کی طرف لے کے آنا چاہیے، گرے کو ہمیں بلیک کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے. ٹھیک، اچھا ایک بریک شامل کرتے ہیں جی. میں واپس آؤں گا احسن اقبال صاحب، شبلی فراز صاحب اور انصار بھائی صاحب کے پاس. معاملہ بالکل سینسٹیو ہے، حکومت کو، ریاست پاکستان کو ایک مسئلہ درپیش ہے، لیکن ظاہری بات ہے ریاست کے اوپر براجمان حکومت ہے، سوال حکومت سے ہی بنتے ہیں. بات فنگر پوائنٹنگ کی نہیں ہے، لیکن ڈیسیجن میکنگ کا اختیار صرف اور صرف حکومت کے پاس ہوتا ہے، نہ ہی وہ اپوزیشن کے پاس ہے، نہ ہی وہ میڈیا کے پاس ہے. ایک بریک جی، ہمارے ساتھ رہیے. گفتگو ہوتی ہے جی، لیکن بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اور شبلی فراز صاحب نے ان کی بات میں وزن بھی ہے کہ اس وقت جب ایک مسئلہ درپیش ہے اور جو کہ نہایت ہی حساس مسئلہ ہے، اس وقت وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اپوزیشن سے، پاکستان کی میڈیا سے، کہ بھئی انگلیاں مت اٹھائیے، ایک مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جانا ہے اور انتشار سے بچنا ہے. تو احسن اقبال صاحب یہ تو پھر بچنا چاہیے نا. آپ نے تو بھگتا ہوا ہے، دیکھیں آپ نے بحیثیت انٹیریئر منسٹر بھگتا ہے، آپ نے اپنی ذات پر بھگتا ہے. میں تو آپ کو بھی کہہ چکا ہوں نا، یہ اس سے زیادہ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آج میڈیا جو ہے وہ لائیو کوریج نہیں کر رہا. جیسے ورلڈ کپ کی بال ٹو بال لائیو کوریج ہوتی ہے نا، اس طرح ہمارے دور میں جو دھرنا تھا اس کی بال ٹو بال لائیو کوریج تھی. آج تو میڈیا نہیں کر رہا. ہمارے دور میں سمیت ان کے جو تمام ٹاپ لیڈرز ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر اس دھرنے کے اندر اور اس مظاہرے کے اندر شریک تھے. آج آپ مجھے بتائیں کوئی اپوزیشن کی پارٹی جو ہے اس چیز کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں اٹھا رہی. ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے آپ نہیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ آپ کوئی یکسوئی پیدا کریں. آپ کا کیا پلان آف ایکشن ہے؟ ایک دن ایک وزیر ایک بیان کرتا ہے، اگلے دن دوسرا دے دیتا ہے، تیسرا وزیر آتا ہے وہ کوئی نیا بیان دے دیتا ہے. نہیں، they are totally confused. They don't know what to do. ان کے آپ وزراء کے بیانات دیکھ لیں، وہ گھنٹوں کے حساب سے بدلتے ہیں، گرگٹ اتنے رنگ نہیں بدلتا جتنے ان کے موقف بدلتے ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے سیک آؤٹ کی ہے کوئی کوآپریشن؟ کیا آپ نے علماء کو انگیج کیا ہے؟ کیا آپ نے اپوزیشن کو انگیج کیا ہے؟ سر علماء کو تو وہ ساتھ کو بات کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں. آپ بتائیں نا، آپ ریکارڈ پہ اگر تو کوئی سیکرٹ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن
حکومت جو کچھ کرتی ہے وہ میڈیا میں آتا ہے نا. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے بظاہر کوئی نہ علماء کو انگیج کیا گیا. انصار صاحب ذرا زیادہ جانتے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, کوئی ان کے علم میں ہے. نہ انہوں نے کوئی ایسی ایفرٹ کی ہے کہ اپوزیشن سے تعاون لینے کی بات کی ہو. لیکن ہم خود سیلف رسپانسبلٹی کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ اس موقع کا کوئی کسی قسم کا ہمارے بیان سے, ہمارے کسی عمل سے یہ نہ لگے کہ ہم سیاسی فائدہ اٹھائیں. ٹی ایل پی کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا تھا سر آپ کے خلاف, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا گیا تھا. کنہوں نے کیا تھا؟ ہماری حکومت کو ہٹانے کے لیے اس وقت. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, You were at the last leg of this. جی آپ کے تو 17 میں اس وقت دیکھیے میں آپ کو ایک اور واقعہ آج آپ کو بتاؤں. میرے پاس مذاکرات کرنے آئی ٹی ایل پی کی لیڈرشپ, تو پیر افضل صاحب اس کی وفد کی قیادت کر رہے تھے. پیر افضل قادری صاحب. جی پیر افضل قادری صاحب. اچھا, انہوں نے جب ہم بیٹھے تو ایک سکرین شاٹ دکھایا کہ جی جو آپ نا حلف نامہ ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. میں نے وہ سارا پڑھا تو وہ دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے پاس صرف اس کا ایک صفحہ ہے. یہ بات آپ کی اس حد تک درست ہے کہ وہ جو ریپیٹیشن تھی حلفیہ اقرار کی وہ ادھر نہیں ہے, لیکن اس کو انہوں نے جب سمپلیفائی کیا ہے تو اینڈ آف دا حلف جو ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ لکھ دیا کہ میں مدرجہ بالا حلف دیتا ہوں عبارت کی. انہوں نے کہا جی اس میں تو نہیں لکھا. میں کہا آپ کے پاس تو پہلا صفحہ ہے. ہم نے پھر ڈاکومنٹ پورا منگوایا. اس کے دوسرے صفحے پہ جب یہ میں نے ان کو عبارت دکھائی اور انہوں نے پڑھی کہ میں مدرجہ بالا اس کا حلف دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ تو ایک نئی صورت ہمارے سامنے آئی ہے, میں اس چیز کو شورا کے اندر لے کے جاؤں گا اور ڈسکس کروں گا اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو. اینڈ دے نیور کیم بیک, کیونکہ وہ اس حد تک معاملے کو بڑھا چکے تھے کہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ صرف نظر ہو گئی یا ہم نے یہ دوسرا نہیں دیکھا. اس وقت جو ہے نا فرسٹ پیج اس فارم کا وہی سرکولیٹ کیا گیا تھا, دوسرا صفحہ کسی نے نکالا نہیں تھا. شبلی صاحب ایک بات سر, چلے میں اس کو میں لفظ کنفیوژن کو بیکاز آبویسلی آپ تھوڑے سے اس سے ایریٹیٹ ہوتے ہیں, آئی ول ناٹ یوز. میں آپ کو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں سر, آپ حکومت کے پاس بڑا اچھا میکنزم ہوتا ہے. آپ کو پتا تھا اپریل 2021 میں یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے, یہ دہشت گردی کرنے جا رہے ہیں, تبھی آپ نے ATA 11B کے تحت ان کو پروسکرائب کیا, ان کو کالعدم قرار دیا. سر جب آپ نے انہیں کالعدم قرار دے دیا, میرا سوال یہی ہے, اور وزیر اعظم پاکستان اسی ملک میں موجود ہے ماشاءاللہ, ان کو پتہ ہے ان کے مطالبات کیا تھے, اچھے تھے, برے تھے, صحیح تھے, غلط تھے. آپ کی حکومت نے اس وقت ہی فیصلہ کیوں نہیں کر لیا کہ بھائی یہ غلط ہے, ان کے پیچھے ان کو فنڈنگ بھی غلط ہو رہی ہے, کوئی شاید پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہوں گے, تو ان کا کام جو ہے یہاں پر روکا جائے. آپ نے دوبارہ انہیں وقت دیا اور پھر ریاست کو دوبارہ دھچکا پہنچ رہا ہے, پولیس والے شہید ہو رہے ہیں, ریاست کو پرابلم آ رہا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارا ایشو چاہے ہم مانے نہ مانے, ساری جب سے ہم پچھلے میرا خیال ہے 77 آنورڈز جو ہے تو جو ایک ایکسٹریمزم کا جو ایک بیچ بویا گیا, جنہوں نے وہ جو بھی تھے جو الگ تھے, جو بھی ہوا, اس کے بعد ساری حکومتیں اسٹرگل کرتی آئی ہیں اس ایشو کے پاس, اسی کے ساتھ. اور یہ جس طرح میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ بھائی یہ کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ نہ بلیک اینڈ وائٹ میں آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر حکومت آپ نے کوئی مس ہینڈلنگ نہیں کی سر, آپ نہیں دیکھیں مس ہینڈلنگ کین بھی, اس پہ آپ کوشچن کر سکتے ہیں. مطلب ہے دیکھیں کوئی چیز جس طرح کہ ہماری پاکستانی کرکٹ ٹیم نے اس دن جو انڈیا کے اگینسٹ میچ کھیلا وہ فلالیس تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن ہماری اس میں یہ چونکہ وی آر ڈیلنگ ود لا اینڈ آرڈر سچویشن, ود پیشنز, ود ایک ایسا ماحول جس میں کہ آپ سے ٹیکٹیکل غلطیاں ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی ہیں, ٹائمنگ کی بھی ہو سکتی ہیں, جی ٹائمنگ کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, ٹائمنگ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں اس میں اصل چیز کیا ہے کہ دیکھیں میں اپنے جو ہمارے پاکستانی دیکھنے والے ہیں, میرا یہ ایک ایز اے ویری ایوریج مسلمان میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں, اور یہ اس سے قطع نظر کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں, حصہ ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کے پاس میرا نہیں خیال ہے کہ اس پرائم منسٹر لیول پہ کبھی بھی اتنا ایک کلیئر انٹرنیشنل نیریٹو بنایا گیا ہو جس میں کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہم نے ہمارے پرائم منسٹر نے جتنی ایفیکٹولی ٹل دا ویری ریسنٹ کہ جی 12 ربیع الاول کو کس طرح سے ہم نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا, یہ اسلام آباد تھا, لگتا تھا کہ جی ایک جشن کا سما ہے, لوگوں نے اس میں بڑا دس از واٹ اے لیڈر ڈز. یہ وہ لیڈر اس طریقے سے وہ لے جا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ایک بنایا کہ جو لوگوں جو اتھارٹی بنائی ہے اس کو بھی پولیٹیسائز.
اتھارٹی جو بنائی ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ سارے ان عوامل کا جائزہ لیں, اپنی سفارشات دیں, وہ میکنزم بنائے کہ ہم انٹرنیشنلی آج روس کے یہ فرانس کے سفیر کی بات ہو رہی ہے, کل کوئی جو ہے تو ادھر سے یو کے سے کر دیتا ہے, کل کبھی اس سے کر دیتا ہے. یہ تو we are falling into the trap. Going back to the basic, جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا تھا. دیکھیے سینٹ میں جب حافظ حمداللہ صاحب نے اس پہ امینڈمنٹ دی کہ نہیں جی, انہیں شبہ کا اظہار کیا کہ شاید اس سے ہو, حالانکہ ہمارا یہ ویو تھا کہ لیگلی چینج نہیں ہوگا, لیکن یہ ختم نبوت اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس پہ شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کہ اگر کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی ہے تو اس کو بھی موقع نہیں دینا چاہیے. تو وہاں جو حافظ حمداللہ کی امینڈمنٹ تھی اس کو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے سپورٹ کیا, پی ٹی آئی نے اس کے خلاف ووٹ دیا. یہ سینٹ کا ریکارڈ ہے, وہاں سے پاس ہوا وہ. نہیں نوٹ ٹرو کیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو کمیٹی تھی جس میں ساری پارٹیز تھیں, وہاں پہ سب نے اس کو مل کے پاس کیا تھا, اس میں کسی نے ڈسنشن نوٹ نہیں دیا. اس کے بعد جو ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ بھی اس پہ لوگ تحفظات کا اظہار کریں, 24 گھنٹے میں پارلیمنٹ نے اس کو انڈو کر دیا, اس کو اوریجنل ریسٹور کر دیا. لیکن جب یہ سارے عمل کا حصہ تھے, انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا, چھلانگ مار کے ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور حکومت کے خلاف ختم نبوت کی انہوں نے مہم چلائی. میں نے پوری اپنی منیب الیکشن کیمپین اس بنیاد پہ لڑی تھی کہ میں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میرے خلاف کفر کے فتوے ہو رہے تھے, اور میں وہ شخص ہوں کہ جس کی والدہ کو سب جانتے ہیں کہ وہ ناموس رسالت کی سپاہی تھیں. میرے والد جنت البقی مدینہ میں ہیں, حضور نے وہاں پہ ان کو جگہ دی ہے, اور میری اپنی نسبت ہے. لیکن مجھ جیسے مذہبی پس منظر رکھنے والے بندے کو بھی انہوں نے اپنے ایمان کی صفائی دینے کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. یہ وہ جذبات تھے جو پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف مذہب کارڈ کے طور پہ استعمال کیے. ہم نے تو نہیں کیا. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. بالکل ایک بریک لے لوں, ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر انصار بھائی صاحب کے پاس بھی چلتے ہیں. ایک بریک کے بعد میں ساتھ رہی. خبر آپ سے لے دی ہے شفیع صاحب. اچھا جی بالکل. اچھا آپ جواب دینا چاہ رہے تھے حسن صاحب. جی دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی مخالفت کی. ہوا یہ تھا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں, یہ درست ہے کہ سینیٹر حافظ حمداللہ نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا, اور اس کے بعد ایک پورا ایک کرائسس بن گیا جس میں کہ جو اس وقت کے لاء منسٹر تھے زاہد حامد صاحب, ان پہ بڑی سیریس قسم کے سوالات اٹھنے لگے. اور یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ صحیح تھے یا غلط تھے, مجھے نہیں ہے اس کا پتہ, میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ غلط تھے. اس کے بعد ایک جو ہے تو ایک پورا ایک کیمپین بن گیا کہ جی انہوں نے ولفلی اس کو چینج کیا ہے, جو کہ ہمارا جو حلف تھا. آپ اس پہ بلیو کرتے تھے انہوں نے ولفلی کیا؟ نہیں دیکھیں, بیکاز یو یوزڈ اٹ نا. نہیں وی نیور یوزڈ اٹ دیٹ وے, وی ڈڈ ناٹ. یس یو اسٹوڈ ود ٹی ایل پی سر. نہیں ہم دیکھیں ایشو تو یہ تھا نا کہ ہماری جو پولیٹیکل وہ تھی, جو ان کے ساتھ جو ڈفرنس تھا وہ اپنی جگہ پر. تو آپ نے استعفے کا مطالبہ بھی کیا نا, کہ انہوں نے لاء منسٹر کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی. they came up very late. انہوں نے بڑے پہلے تو یہ مختلف تعویلیں دیتے رہے. 24 گھنٹے میں اس میں ٹائم لگا بڑا, اس میں بڑی کنٹروورسی ہوئی, بڑا ہوا. It was unfortunate. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا احسن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب یہی ہوتا ہے کہ چلیں اسیوم کر لیں کہ جی شبلی فراز نے غلطی کی ہے. اچھا اب آپ جو ہے تو چاہتے ہیں کہ چونکہ شبلی فراز نے یہ کیا تھا, اب میں نے بھی یہی کرنا ہے, اس سے ڈبل ہم تو میں کہہ رہا ہوں ہم نہیں کر رہے وہ جو آپ نے کیا تھا. میں نے پورا الیکشن اس مسئلے پہ لڑا ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. آپ کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے اپوزیشن سے, اپوزیشن آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آئی ریپیٹ کہ دیکھیں اس وقت جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے, ہماری پالیٹکس ہوتی رہے گی, ہماری مخالفت جاری رہے گی, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پہ جو دیکھیں ریلیجس یا کسی فرقے وراثیت پہ کسی اس پہ آپ کو اگر کوئی بالکل ٹھیک ہے یہی سینٹی وہ آپ سے بھی امید کرتے تھے کہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سمجھ لگ گئی. لیکن چلیں اب بھائی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا سر. جو اب حالات ہیں, حکومت نے اب کہہ رہی ہے حکومت کہ ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے, ریاست چیلنج نہیں ہو سکتی, حل کیا ہے سر؟ دیکھیں میں نے پہلے اپنے جو جواب تھا اس میں میرا خیال ہے کہ یوز آف فورس جو ہے اٹ ول ایگریویٹ دا سچویشن. اس کو
اور میں آپ کو بتاؤں کسی گورنمنٹ ابھی احسن اقبال صاحب کو دوبارہ انٹیریئر منسٹر بنا دینا، میں آپ کو بتاؤں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم بالکل ایک دم فوری ٹیک آن کرتے ہیں، بیکاز اس کے بڑے سیریس کنسیکوینسز ہیں اور امپلیکیشن جب فال آؤٹس ہوتے ہیں تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتے. سو گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ کول مائنڈیڈ، اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کول مائنڈیڈ ہوتی ہے. اس کے جو رسپانسز ہیں نا وہ میرے آپ کی طرح نہیں ہونے چاہیے، غصے والے نہیں، اور اس کو ریڈ وہ کچھ کرنا چاہیے جو ایک عام فرد ریڈ نہیں کر سکتا. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پہلے کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کی بڑی بہت ہی اور دیکھیں وہ جس جذبے سے آ رہے ہیں اور جس نعرے کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جو آپ کی طرف فورس ہے وہ بھی وہی جو بات کر رہے تھے شبلی صاحب کہ جی یہاں پہ بھی نعرہ تکبیر بھی ادھر ہو رہا ہے، ادھر بھی یہی سارا کچھ ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کو مطلب ہے کہ یوز آف فورس سے دبانا بڑا مشکل کام ہے. اور ایک اور چھوٹی سی بات کروں گا، جب ان کے دور میں ہو رہا تھا نا پی ایم ایل این کے دور میں، تو اس وقت میڈیا کے چینلز کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر ہمارے بہت سے جرنلسٹ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی تھی میڈیا کے ساتھ. بالکل یہ کیا جانا چاہیے بیکاز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو لائیو فوٹیج دکھائی جا رہی تھی نا، اس کی وجہ سے کئی شہروں میں انتشار پھیل گیا، لوگ باہر نکل کے انہوں نے مارنا شروع کر دیا لوگوں کو. سو اس دفعہ الحمدللہ اس لحاظ سے میڈیا رسپانسبل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہی والی بات، پہلی والی بات کہ جو ہے نا کہ فیولنگ دا فائر والی بات اگر اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے تو میڈیا کو نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بات اور آخر میں، جہاں تک دیکھیں ابھی پہلے بات ہوئی، آپ نے بھی اس کو انڈورس کیا، شبلی صاحب بھی، ایز فار ایز دا پرائم منسٹر از کنسرنڈ، ان کا اس ایشو کے اوپر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی، ادروائز بھی، میکرون نے جب یہ انسیڈنٹ ہوا، میکرون کو بھی بڑا سخت انہوں نے جواب دیا تھا، ٹویٹس بھی کیے تھا، سارا کچھ. یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر اور جو دوسرے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، میں آپ بتاؤں یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بار بار کراپ اپ ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ عوام کو لگے کہ گورنمنٹ اپوزیشن مل کے ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں، اور کیسے کنفرنٹ کیا جائے اس چیز کو جو بار بار ہو رہی ہے ممالک کے اوپر. سمپل لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے، مذہبی ایشو ہے، بڑا ایکسپلوسیو ہے. فوری طور پہ جو ٹاپ علماء ہیں ملک کے ان کو انگیج کرنا چاہیے اور ان کے ذریعے اس مسئلے کو، اس صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہیے. ہم رابطے میں ہیں، ہم جتنے بھی علماء ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. اور دیکھیں کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی ہے، دیکھیں اب پولیس یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ لینڈوں کو مینٹین کرتے ہیں، ان کی جانے وہ شہید ہوئے ہیں. بالکل بالکل وہ یہ دس از لاحق دونوں ٹھنڈے طریقے سے انصار بھائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے آپ ٹھنڈے طریقے سے اس کو حل کریں. ہم ٹھنڈے طریقے سے، لیکن جب آپ یہ بھی فواد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی بالکل جب تک گرفتاریاں نہیں ہوں گی، یہ لوگ واپس نہیں جائیں گے، اس وقت تک مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے. اس میں میں 100% یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ that's what information minister is saying نا، he's telling the government. No, he is so, and that is the position which matters. It does not matter what I am saying right here. What the matters is that what policy that the government is following, and I as a member of the cabinet stand by it. اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ we'll take them on. میرا خیال ہے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ریٹ کا قائم کرنا ہے اس کے لیے whatever it takes. دیکھیں میرا خیال ہے کہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے. آپ جب اسی کے بعد شیخ رشید صاحب کی جب آپ نے پریس کانفرنس سنی تھی نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہلے والی باتوں پہ اوپر جو انہوں نے 2-3 دن پہلے، اس پہ ہم ابھی بھی قائم ہیں. لیکن آج بھی جو ٹی ایل پی کی طرف سے جو ٹکرز چل رہے تھے، جو جیو نیوز پہ بھی چلے، جس میں انہوں نے کہا ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، جو آج چل رہے تھے وہ ہے نہیں. میں احسن اقبال سے پوچھ لیتا ہوں کہ ان کا کیا خیال ہے اس مطالبے کے بارے میں. ہاں نہیں، احسن اقبال صاحب کہیں گے کہ یہ مطالبہ پتہ نہیں درست ہے غلط ہے، یہ مطالبہ کیسا ہے؟ نہیں دیکھیے نا، یہ تو آپ ملک کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا، کیا انہوں نے منسٹری آف فارن افیئر سے پوچھا؟ کس سے پوچھا؟ کیا پرائم منسٹر سے پوچھ کے کیا تھا؟ آپ نے ایک وجہ ایسی تخلیق کر دی کہ جس کے اوپر اب وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا، اس کو پورا کریں. آپ اس سے پہلے کہ کہیں کہ وہ غلط مطالبہ ہے، آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے، یہ قبول کر کے کہ آپ نے ایک غلط مطالبے پہ دستخط کیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی پارٹی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے غلط مطالبے پہ دستخط کر کے ملک کو آگ میں دھکیل دیا ہے. آپ اس لائق نہیں ہے کہ اس ملک کو چلا سکیں. دیکھیں نا، ہماری تو بدقسمت یہ رہی ہے کہ ہمیں جو بھی ورثے میں آپ نے تمام مسائل دیے ہیں، چاہے وہ معاشی ہو، اخلاقی ہو،
یہ QL کی تو آپ ہی کا ورثہ ہے جو آپ نے ہمارے لیے پیدا آپ ہی کے تو خود ہی کہہ رہے تھے کہ 2017 میں ہم کہاں پہ تھے، جو پہلے بات ہوئی 2017 میں ہم نا، کہاں پہ تھے. میرا خیال ہے آپ ایمفسس دے کے تو آپ کو پروگرام بند کرنا ہوگا، وہی کہ جی آپ علماء کو فوری طور پہ انگیج کریں ٹو گیٹ اٹ ریزالوڈ پیسفلی. بالکل انتشار نہیں بڑھنا چاہیے، نہ ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہونی چاہیے. پروگرام آپ نے دیکھا جی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا شکریہ. خدا حافظ.